फैज रबानी साहब करबला में मौजूद हैं, आप भी मैं भी, और गुज़िश्ता चंद दिनों से यहाँ की एक्टिविटी हमने देखी है, खुद भी कहीं ना कहीं हमने इस एक्टिविटी का हिस्सा बने हैं। और सबसे बड़ी एक्टिविटी है ही यही कि हम इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके पहले भी विजिट्स यहाँ पे हो चुके हैं, तो लग कैसा रहा है, फील कैसी है आपको इस मकाम की, ये देखते हुए कि इन्हीं गलियों में वो जंग हुई थी, इसी सहरा के अंदर खानबाद रिसालत को उसके फूल बिखर गए थे, उस बाग को उजाड़ दिया गया था। ये जो आपने अभी कहा है ना, ये पत्थर दिलों को पिघला देने के लिए काफी है। ये तसव्वुर भी करें ना तो हम लोग महव हो जाते हैं कायनात के किसी गोशे में कि ये वो जगह है, और हम नापाक लोगों को, अपनी बात कर रहा हूँ, कितने तैयब और मुकद्दस और ताहिर जिस्मों के करीब हम आ गए। अल्लाह अल्लाह। जब मैं पहली दफा यहाँ पर आया तो मैं सिर्फ ये सोच के अपनी जात में खत्म हो गया था कि मैं रसूलुल्लाह के जिगरे गोशा के पास, उस नूर अक़दस के पास हूँ, इतना करीब हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं छू सकता हूँ। अच्छा, इंसान अपनी मुश्किलात में, आफतों में, परेशानियों में आता है, सारा कुछ यहाँ लेकर आए, अल्लाह ज़ाहिर मांगने वाला बनकर आए। बेशक बेशक। मगर जब इनके ऊपर गुजरी हुई आफतें, अज़ियतें, ज़हमतें, तकालीफ, वो सब कुछ कमान करता है, जरा भी नहीं लगती अपनी तकलीफ। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं इसको एक अलग वर्जन में देखता हूँ कि तकलीफें खत्म करने की सबसे बेस्ट रेमेडी है करबला। जब आप यहाँ आते हैं आपको लगता है यार अल्लाह ने मुझ पे बड़े एहसान कर दिए, ये कितनी बड़ी शख्सियत, कितने बड़े इम्तिहान से गुजर गई। अल्लाह, एक एक कोने कूचे में वो जनाब सैयदा ज़ैनब का जुमला जो आपने दरबारे मलून में कहा कि यहाँ पे तो मैंने जलवा खुदा देखा है, अल्लाह, उसने जमाल खुदा देखा है, अल्लाह, तो वाकई जो देखने वाली आंखें वो देख सकती हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा जो फीडबैक कह लें या मेरी ऑब्जर्वेशन कह लें, मुझे लगता है कि करबला सबसे बड़ी एंटी डिप्रेसेंट है। वाह वाह। कि जो लोग अक्सर अपने गमों का इलाज ढूंढ रहे होते हैं, अपने डिप्रेशन का इलाज ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि इसका जो जिक्र है वो कौले मासूम में भी है। अगर मैं गलत नहीं, मेरी हो सकता है मेरी तस्दीक कीजिएगा जो अहले दानिश देख रहे हैं, कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब तुम्हें दुनिया के गम सताने लगे तो मेरी जद हुसैन का गम याद करना, तुम्हें अपना गम कम लगेगा, हल्का लगेगा। अच्छा, अब ये देखते हैं, मेरा जो इसमें हमें हकीर का जो एक ख्याल है, तसव्वुर है, वो ये है कि अवैस भाई करबला में ना आपको हर रिश्ते का तकद्दुस मिलेगा, आपको हर रिश्ते को निभाने का तरीका, मतलब इसमें दोस्ती भी है। मैं जब गया ना इमाम पाक के हरम में, तो मैंने वहां पे देखा एक वो जो रोजा है जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर का, तो मुझे वो शेर याद, मैंने फेसबुक पे एक दिन पढ़ा था, मैंने शेर भी उसको किया कि बेतकल्लुफ जिसे मक्तल में बुलाया जाए, दोस्त हो तो हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसा। मतलब दोस्ती भी अगर नजर आ रही है आपको, आपको बाप बेटे का रिश्ता, आपको बहन भाई का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, आपको आका गुलाम का रिश्ता, अल्लाह, कमिटमेंट देखें, ओबीडियंस देखें। मैं कहता हूँ किसी को ऐसा फॉलोअर मिल जाए ना, अल्लाह, दुनिया में क्या नहीं कर सकता। बेशक बेशक। आपका तजुर्बा यहाँ पे बड़ा निराला रहा है। मैंने देखा आपने इसको इस तरह से देखा है जिस तरह से एक आम आंख भी देखती है और खास आंख भी देखती है। आपने शाम गरीबा लोगों को दिखाई, क्योंकि बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, वो वर्जन आपने प्रेजेंट किया, फिर आप मुख्तलिफ मकामात पे गए। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ, आप जो करबला ही में मौजूद डिफरेंट प्लेसेस को विजिट कर रहे थे, आपको एक पल के लिए महसूस हुआ ये पुरानी बात है, ये कभी हुआ होगा, ताजगी कितनी महसूस हुई? अल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने अवैस भाई की। देखिए, तारीख का सबसे बड़ा सितम क्या होता है कि तारीख अपने आप को वक्त के साथ साथ खुद मस्ख करती रहती है। वाहिद ये तारीख करबला है। देखिए, जुल्म दुनिया में और भी जगहों पे हुए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिटलर का जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है, लोग हॉलोकॉस्ट कहते हैं, बहुत बड़ा जुल्म है। उससे पहले जो तातारियों ने यहाँ पे जुल्म ढाए, बहुत बड़े जुल्म है। ठीक, लोग उसको याद रखते हैं, लेकिन उन वाकयात में डिस्टॉर्शन बहुत हो चुकी है। अब हुसैन का गला शिमर ने किस तरह काटा, शिमर का हुसैन के सीने पे यूं जो है वो अपना घुटना रखना, सकीना बिन्त हुसैन का हाथ जोड़कर माफिया मांगना, अतिल्ला ज़ैनब पे 70 कदम पे ज़ैनब पे खड़े होकर भाई को ज़िबा होकर देखना, इसमें रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं देखेंगे। मिनोवन सीना बसीना ये वाकया चलता हुआ आ रहा है। यही ताजगी है, वो जो हर दौर में हुसैन का जिंदा रहना है, वो यही तो है अवैस भाई। अच्छा, एक बात, मैं चूंकि नाज़रीन हमें पाकिस्तान में, आपके और हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं,
ہمیں ان ٹاپکس کو بھی, اور آپ خاص طور پہ ان ٹاپکس کو اٹھاتے ہیں کہ جن کے بارے میں کنٹروورسیز بہت عام ہوتی ہیں, پھر آپ ان کو کلیریفائی کر دیتے ہیں. ویس بھائی واقعی جو شام غریبہ بتائی جاتی ہے, وہ لوگ جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ذکر حسین سنا جائے, وہ شام غریبہ دیکھی ہے آپ نے ویسی, جو کہ پاکستان میں بتائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں ذوالجناح کا تھوک ہوتا ہے, لوگ اپنا لعاب ڈال دیتے ہیں کھانے میں, نہ جانے کیا کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں فرسٹ امپریشن بتاتا ہوں جو ہم نے سنا تھا دوستوں سے شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے, اور جوانی میں شاید یہی سوچ کے بیٹھے تھے کہ بھئی ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں, وی کوڈ بی اے پارٹیسپینٹ ان دس, جو کچھ ہوتا ہے یا واٹ ایور اٹ از, تو لیٹس سی اٹ. اچھا یہ سب سے بڑا جذبہ ہے کہ جب آپ کچھ سنیں تو اس پہ یقین نہ کریں, خود وٹنس کریں. ٹھیک ہے, تو ہم پہنچ گئے. اچھا ذہن میں تو وہی تھا کہ اب کچھ ڈسکو ٹائپ چیز ہو, جو لوگوں نے بتیاں بجھ جائیں گی, بتیاں بجھیں گی, کچھ پارٹی کا نظام ہوگا, سم تھنگ فشنگ. جب سیدنا امام حسین امام علی مقام کے حالات واقعات اور اس دن کی تازگی کے ساتھ بیان ہونا شروع ہوئے نا, یقین مانے بے ساختہ چیخیں نکلی ہیں دل سے. مطلب یہ خوف بھی ختم ہو گیا کہ مجھے کوئی روتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اتنا تو کبھی مار کھا کے نہیں روئے ہوں گے بچپن میں جتنا سیدنا امام علی مقام کے اس غم کو سن کے, جیسے ابھی کا واقعہ ہے. صاحب ممبر نے آ کے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا, لگا ابھی کچھ ہوا ہے, آج بھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے رسول کے نواسے کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے, جا کے اٹھاؤ. کیا کوئی نماز جنازہ, کوئی کفن. میں اس تازگی کو نہیں بھول سکتا, کیا امپریشن لے کر آئے تھے. اور جی وہ فتوے کہ آپ جائیں نہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ٹیگ لگ جائے گا, ان سے ماورا ہو کر سیدنا امام علی مقام کا ذکر کوئی غیر مسلم بھی کر رہا ہوگا, میں نم آنکھوں کے ساتھ سنوں گا, اور ہاتھوں سے شاباش دوں گا. میرے پاس جو کچھ ہوگا اس کو میں تحفہ دوں گا. کیا ہمارے اندر گیپ آگے کہ ذکر سے روک رہے ہیں؟ ذکر تو نازل ہوا ہے پہاڑوں کے اوپر, یہ بوجھ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی, اور چونکہ مجھے بھی ایک شرف حاصل ہوا ہے, ہماری آڈینس پاکستان میں 50% ہے اور گلوبلی 50% ہے, انڈیا میں خاص طور سے, بنگلہ دیش میں, یو کے میں, کینیڈا میں. وہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم لوگ اس بیک گراؤنڈ اہل سنت سے ہیں, ہمیں امام حسین سے بہت محبت ہے, کربلا آنا چاہتے ہیں. اگر ٹیگ لگ جائے گا, یہ تو صرف شو کی جگہ ہے, یا یہاں پتہ نہیں آنے دیتے نہیں آنے دیتے, کاٹتے ہیں مارتے ہیں, وہی خون لگاتے ہیں. تو جب میں فرسٹ ٹائم آیا, یہ تصورات پائے جاتے ہیں. اللہ, اچھا. میں جب آیا تو میں I was wondering کہ ہو سکتا ہے بھئی یہ جو لال خون کسی یہ میرے کہیں کہ میرا بھی اس میں کنٹریبیوشن. میں نے سوچتے ٹھیک ہے امام حسین کی محبت کے لیے اگر جا رہا ہے, اگر کوئی لے لے گا قربانی ہوگی, ہم شہید ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, جو لوگ یہیں آئے کہیں بھی, یہ سب ایسی باتیں جن کی کوئی حیثیت, کوئی ویلیو, کوئی ورتھ نہیں ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ امبیلنس ہو سکتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا 100% ہر چیزیں بالکل ٹھیک ہوگی, مگر یہاں آئیے آپ سے کربلا بات کرے گی. مجھے ایسا لگا کہ قدموں میں امام حسین کے امام علی مقام کے بیٹھ کر میں نے جس خدا سے گفتگو کی ہو, اور سر جھکا کے آپ کے قدموں میں میں نے توحید کی قد و قامت کو محسوس کیا, میں نے وفا کے مینارے کو محسوس کیا. میں تو کہتا ہوں امام علی مقام تک پہنچنا بہت دور کی بات ہے. روزہ حضرت عباس کے اوپر پہنچنا, میں بتا دوں انداز دیکھنے والوں کو کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ہم انشاءاللہ, ہم خود بھی دونوں بھائی جائیں گے انشاءاللہ روزے کی زیارت کرنے جائیں گے. ہم مولا عباس کے حرم کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. اور ویسے بھی کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ اس کا تو تعلق کسی فرقے سے ہے ہی نہیں. اور میں یقین جانیے, میں جب امام پاک کی زری کے سامنے بیٹھا ہوں, مناجات کر رہا ہوتا ہوں, میں جب پرسہ دے رہا ہوتا ہوں ان کو, ایک لمحے کے لیے میں بھول جاتا ہوں کہ میرا تعلق کس فرقے سے ہے. اور یقینی طور پہ آپ کو بھی نہیں یاد رہتا ہوگا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کس فرقے سے ہے. کیونکہ اس لمحے, اور میں یہ دست بدستہ گزارش کروں گا اپنے تمام دیکھنے والوں کو, اویس بھائی کے دیکھنے والوں کو جو پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں, اپنے مسلک سے ماورا ہو کر آپ صرف اور صرف حسینی بن کے ایک لمحے کے لیے یہاں پہ آئیے, اور آپ صرف اور صرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ قربانی جو, اور حسین کی قربانی واللہ عالم آپ اس کو پڑھیے گا, وہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھی, وہ انسانیت کے لیے تھی. اس نے انسانیت کو بچایا ہے. سر کچھ میں چاہتا ہوں ویس بھائی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ مسکنسیپشنز کو بھی جو ہے وہ کلیئر کیا جائے. آپ کا علماء سے ہم سے زیادہ انٹریکشن رہتا ہے ماشاءاللہ سے. کیا ضروری ہے کہ اگر کوئی اہل سنت یہاں پہ آئے کربلا میں تو ماتم بھی کرے؟ کہا جاتا ہے نا کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ماتم کرنا پڑے گا, اور بعض ہمارے اسکول آف تھاٹ جن کا بہت احترام کرتا ہوں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک ہے, وہ ان کی رائے ہے, اور اس رائے پہ, اور جو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی ان کی رائے ہے. میں کسی پہ تنقید یا کسی کو انڈورس نہیں کر رہا یہاں پہ,
لیکن کیا ضروری ہے کہ سنی یہاں پہ آئے تو وہ ماتم بھی کرے؟ میں تو کہتا ہوں سنی اور شیعہ کا مسئلہ بہت ہلکا ہے. کرسچنز، جیوز، نان مسلم ہندوز وہ یہاں پر آئے اور کوئی آپ سے یہ کہتے کہ نماز ہی پڑھو، ہاں ایسا نہیں آپ کا اپنا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں اور یہ آج کی نہیں ہے، عین کربلا میں عاشور کے دن سے قبل راہب آ رہا ہے، مسیحی آ رہا ہے، کوئی ایسا دلہا آ رہا ہے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، امام حسین گھرے لگا رہے ہیں. آپ کو کردار سے تبلیغ کرنی ہے، وہ یہاں آئے گا اور یہیں کا ہو جائے گا. یہ ہندو برہمن، حسینی برہمن کہلاتے ہیں، 60 کی تعداد میں یہاں پر آئے، اس سے زائد یہیں کے ہو کے رہ گئے. اس میں جاذبیت اتنی ہے علی بھائی، اس میں کشش اتنی ہے، یہ آپ کو آپ کی اینک بدلوا دیتا ہے. وہ ہے نا کہ لمیٹڈ سوچنے والی، یہ آپ کو آسمانوں کی معراج کروا دیتا ہے. پھر آپ کو یہ چیٹی لوگ اور چیٹی تصور نہیں نظر آتے کہ یار کیا بات کر رہے ہیں شیعہ سنی کی. میں حسین کے قدموں میں ہوں، میں جنت کے سردار کے قدموں میں ہوں. میری یہ درخواست ہے تمام لوگوں سے، جو ظاہر مسکنسیپشن اپنی جگہ رہیں، یہ سلسلہ جنگ کا ہے اور کربلا کی جنگ جاری رہے گی. شاعر کہتا ہے کہ کہا تھا میں نے بھی لبیک استغاثے پر، یہ الگ بات ہے، روحوں میں کر رہا تھا سفر. جب 10 محرم کو حضرت سیدنا امام علی مقام حسین علیہ السلام نے کہا حل من ناصر ینصر، میرا دل کہتے ہے میری روح نے لبیک کہا ہوگا صبح میں صحیح. اور جس کے روح نے کہیں نہ کہیں اس وقت لبیک کہا ہوگا، یہ لازمی ہے کہ وہ کربلا آئے گا. اس دور میں اگلے سال مرنے سے پہلے جب اس کی زندگی میں لکھا ہے اگر اس کی روح میں طہارت کا سفر ہے وہ کربلا آئے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں آ پاتے. حضرت اویس کرنی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، مگر دیکھیے اگر چاہت اتنی ہی بلند پایا ہو تو رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. آپ مسجد نبوی کی دی جانے والی اذان کو یمن میں سن رہے ہوتے ہیں. ایسی بہت سے لوگ ہو سکتا ہے مالی وجوہات، جسمانی وجوہات کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے. میں کہتا ہوں تصور سے ماورا ہو کر، تخیل میں ڈوب کر امام حسین کو یاد. کیا آپ کو کسی نے یہاں پہ ان کے عقیدے کے مطابق کرنے کو کچھ بولا، ماتم کرنے کو بولا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ الٹا ہمیں اب عادت ہو گئی، ہم دوسروں کو ٹوک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی پلٹ کے کچھ نہیں بول رہا ہوتا، الر راز کہہ رہا ہوتا ہے. سننا برداشت کرنا کاش ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں یہ آ جائے. یعنی ہم کوئی اگر کچھ کر رہے ہیں ہم اس کو بول رہے ہیں کہ نماز کے آگے سے نہیں گزرو، ہمارے نماز کے آگے سے گزرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. اچھا مسئلہ کے تشیع میں اس کے علاوہ اور خانہ کعبہ میں بھی، مسجد نبی میں بھی ہم نے دیکھا کہ یعنی فقہی طور سے مسائل کچھ، مگر کسی کو کہہ دو اس کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی نماز بہت بڑی ویلیوبل بات ہے. پھر یہ کہ دعاؤں کی کثرت، جس انداز سے سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، شب و روز نمازیں ہو رہی ہیں، سجود ہو رہے ہیں، صلوات پڑھا جا رہا ہے. میں حیران ہوں، یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں 1450 سال پہلے شمر ملعون سینہ امام انور کے اوپر چڑھ کے کہہ رہا ہے خدا نے تمہیں ذلیل کر دیا معاذ اللہ، کوئی ایک ساتھی تمہارا نہیں ہے، کوئی ایک بندہ تمہیں بچانے کے لیے نہیں آ رہا. تو امام پلٹ کے کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّكُمْ لَا يَقْدِرُونَ حَدَمْ مَجْدِي وَمَحْوَ عِزِّي، شمر تو تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں، اس سرزمین پہ میں اپنا فیض دیکھ رہا ہوں، اپنی روح دیکھ رہا ہوں، اپنا کرم دیکھ رہا ہوں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. آج دیکھیے کہہ رہے ہیں ہجوم نہیں ہے، آج کروڑوں لوگ کھڑے ہو کے ایک ہی طرف متوجہ ہو کے حسین لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں. بے شک اتنی بڑی بات، میں کہتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بتائیں جو 1400 سال بعد بھی اتنا ہی متحرک ہو، جس کا ذکر آئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے، جو کوئی زندہ انسان سے بھی زیادہ زندہ ہو. یہ دلیل ہے قرآن کی کہ شہید زندہ ہے. شہید زندہ، واہ واہ. میں بات کر پاتا ہوں آپ سے جا کے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، سبحان اللہ. بے شک. میں کہتا ہوں ایک اور بات آپ سے، کیونکہ میں نے آپ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں. آپ خانے خدا چلے جائیے، اللہ کا وعدہ ہے نا کہ قیامت تک بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا اور مسلمانوں کا شرف بھی یہی ہے. اگر دیکھیے 25 لاکھ 50 لاکھ، میں کہتا ہوں چلے 1 کروڑ آدمی، یہ سب کچھ بھی ہے، مگر کربلا میں بھی کروڑوں لوگ آتے ہیں اور شاید زیادہ ہی آتے ہیں، 4-5 کروڑ آتے ہیں محرم یا 40. اس کے علاوہ لوگ تقابل کرتے ہیں، میں تقابل کا قائل نہیں ہوں. وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ محلہ ہے. بے شک یہ محلہ ہے. اللہ دونوں کی حفاظت امام حسین کے حوالے، دونوں کے محافظ اور جگہ ہے آپ کی. مگر دیکھیے اللہ کتنا نوازنے والا ہے کہ وہاں حسین نے بیت اللہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچایا. حاجیوں کو آنے کے لیے راستے ہموار کیے. اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. بے شک بے شک. مجھے کچھ دو گے میں 70 گنا زیادہ دوں گا، حسین کو 70 گنا زیادہ ظاہر ملے گا. اللہ اکبر. بے شک بے شک بے شک. چھوٹا شہر ہے علی بھائی، کا انتظام کیسے ہو جاتا ہے؟ میں تو اسی بات پہ، اچھا آپ کو کوئی شخص میں نے اب تک یہ نہیں دیکھا کہ کربلا میں وہ بھوکا سویا ہو، پیاسا رہا ہو. حسین کی پیاس کے صدقے سب کو پانی ملتا ہے، خوراک بھی ملتی ہے. اور یہ آپ کی بات کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ یہ سب خود آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے. حالانکہ اس چھوٹے شہر میں، یہ ملک بہت کوئی امیر ملک نہیں ہے دیگر ممالک کی طرح، اس کے وسائل بھی اتنے نہیں ہیں،
لیکن یہاں پہ ہر شخص کو سہولت میسر ہے. کوئی شخص یہ نہیں, جو بھی شخص حسین کا مہمان بنا ہے نا, اس کی خاطر تواضع, اس کی مہمان نوازی بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے. اور مہمان, میں ایک واقعہ ذکر کروں ریسنٹلی, میں ویسے توحید کے معاملے میں بڑا وابی ہوں ماشاءاللہ, میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی ایک دوسرے کو, لیکن ابھی میں آیا تو میرا دل کیا کہ میں کس طرح سے چپلیں پہن کے چل رہا ہوں سرزمین پہ. میرے ایک کیفیت تھی, میں نے اتار دی جس بات میں تھا. اچھا چلا تو دھوپ لگی اور میرے پاؤں کو عادت نہیں تھی, تو گھنٹوں میں چھالے پڑ گئے. اللہ, چھالے اور پورے تلوے میں چھالے, مجھے بہت اذیت ہوئی. میں نے کہا لو جی, اب میں نے ایسی احمقانہ حرکت کر دی ہے کہ اگلے ایک ہفتے تک تو میں چل نہیں سکتا, میں زیارت کیسے کروں گا. میں بجائے ہوٹل آنے کے میں روضہ امام حسین میں چلا گیا حرم میں, ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے مجھے کچھ خیال نہیں آیا یہ سوچوں کہ میں ان سے چھالوں کی شکایت کروں جن کا جسم پورا زخموں سے تارا, نہیں ہو سکتا. یہ سوچوں کہ میں اپنی تکلیف ان کو بتاؤں جبکہ ان کی تکلیف میں تو میں آیا ہوں, اللہ, نہیں ہو سکتا. بے خیالی میں نے درود پڑھا ہاتھ پہ اور امام حسین کا نام لے کے سیدھے پاؤں پہ ایسے پھیر دیا, پتہ نہیں کیوں. پھر میرے اندر کا وابی جاگا, میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا دوسرے پاؤں کو تھوڑا سا پھیرتا ہوں, تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہوں دیکھنے کے لیے. علی بھائی شام نہیں ہوئی تھی, میں نشان تلاش کر رہا تھا کہ چھالے کدھر گئے. اللہ, اور وہ جو میں نے ایکسپیریمنٹ کے لیے چھوڑا تھا وہ چھالا ابھی تک ہے. اچھا وہ موجود ہے. اللہ, میں نے اس پہ نہیں ہاتھ پھیرا, یا میں نے سوچا کہ میں نے شک کیا, میں نے اس کو ویسے چھوڑتا ہوں. وہ لیفٹ والا جو سب سے ہلکا تھا وہ ابھی بھی نشان کے ساتھ ہے, تکلیف بھی دیتا ہے, ہلکی ہلکی کم ہو گئی ہے, ظاہر ایک پروسیس کے ذریعے جائے گا. مگر وہ شام میں کہاں گیا جو پورا پاؤں لال ہو گیا, میں نے ویڈیو بنائی اس کی. اللہ, کلین. وہ درد کو بیان کرنے سے پہلے آپ کی درد کو سمجھ رہے ہیں, آپ مہمان ہیں, مہمان ہیں, چلتے پھرتے معجزات اور کرامتیں چلتے پھرتے. اچھا میں تو بڑا حیران ہوا اس بات پہ اویس بھائی, کیونکہ اکثر لوگ جو مانتے بھی ہیں وہ بھی اتنی شدت سے یقین نہیں کرتے ہیں کہ میں آؤں گا اور اپنی بیماری کا علاج فوراً کروا کے لے جاؤں گا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہاں پہ, فالج کے مریض, وہ لوگ جو چل نہیں سکتے, ویل چیئر پہ آتے ہیں, روضہ عباس باب الحوائج کے پاس آتے ہیں, مولا حسین کے پاس آتے ہیں, اور وہ صحت یاب ہو کے جاتے ہیں. جو آپ نے معجزے والی بات کی نا اویس بھائی, ایک چیز جو میں اس پہ اپنی تھاٹ آپ کے سامنے اور آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا کربلا میں, ہم وٹنس کر رہے ہیں, اور پھر اربعین پہ آپ وٹنس کریں گے کہ نجف سے یہاں پیدل واک ہوتی ہے اور اس تپتی گرمی کے اندر ہوتی ہے, یہ بھی اعجاز حسینی ہے. یہ اپنے آپ میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ کربلا کربلا, حسین 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 کا نام لیا جا رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا بچے, بوڑھے, اور یہ ان گھرانوں سے آئے ہوئے لوگ, ہم لوگ بڑے نفاست سے پلے بڑے لوگ ہیں, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ایئر کنڈیشن گھر میں رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ جس طرح سے آ کے ہر کوئی حسین حسین کر رہا ہے, اس مجمع کا اکٹھے ہونا, اس چھوٹی سی ویسینٹی کے اندر عاشور کے دن 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگوں کا اکٹھے ہونا, اور پھر اربعین میں 2.5-3 کروڑ لوگوں کا اکٹھے ہونا, اور سب کو فیڈ کرنا, سب کو کھانے کو ملتا ہے, سب کو سونے کو چھت ملتی ہے, سب کو پینے کو پانی مل جاتا ہے, یہ بھی اپنے آپ ایک معجزہ ہے. اور آپ مجھے دیکھیے کہ وہ کہاں ہے, وہ جو یزید کی حکومت, اس کے نام لیوا, وہ تاریخ دان, اچھا مورخ بھی اس کے اپنے تھے بائی دی وے, سب کچھ اس کا اپنا تھا, میڈیا اس کا اپنا تھا, اس کے باوجود بھی آج حسین کا نام لیا جا رہا ہے. جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں طرف سے طرفین سے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, یہاں بھی ایسے ہی ہوتا 14.5 سال پہلے, طرفین سے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں, مگر آخر میں اسی کا جھنڈا بچتا ہے جو جیت جاتا ہے. بے شک یہ کربلا میں روضہ امام حسین پہ جھنڈا لہرا رہا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ جیتا حسین. یہ حضرت عباس علمدار کا جو علم شریف ہے یہ بتا رہا ہے کہ فاتح حسین ہے آج تک, باقی جھنڈے کہاں گئے, یاد نہیں ہے کسی کو, کس قسم کا رنگ بھی یاد نہیں ہوگا آپ کو. میں بلکہ حیران ہوا, میں نجف جانا ہوا میرا ویس میں, جب نجف میں نا امام علی کے روضے کے نیچے بیٹھا, مناجات کر رہا ہوں, نماز پڑھی, عبادت کر رہا ہوں, دعائیں پڑھ رہا ہوں, تو ایسی نظر میری گنبد پہ پڑی. وہ لمحہ میرے لیے, میں ویڈیو لگاؤں گا, اٹیچ کروں گا ساتھ اس کے, میں ایک دفعہ حیران رہ گیا. علی امیر المومنین, علی باب العلم, علی وسیع رسول اللہ, علی رسول اللہ کے برادر, نسبت ہارون سے دے رہے ہیں. مطلب فضائل کا ایک باب ہے جو ختم نہیں ہوتا, لیکن میرے لیے یہ حیرانی تھی, اب میں خوشگوار حیرانی تھی اویس بھائی, کہ علی کے روضے پر بھی علم عباس کا لگا ہوا تھا. کیا بات ہے. آپ یہ کبھی ابھی جانا ہے آپ نے, جب آپ دیکھیے گا کہ علی کا جو روضہ ہے, وہ جو مرکزی گنبد ہے مولا علی کا, اس پہ جو علم آویزہ وہ بھی عباس کا ہے. تو مطلب آپ دیکھیں کہ وہ جو کہ ابھی میں صرف ایکڈیمکلی بتا رہا ہوں, اس کو پلیز غلط معنی میں مت لیجیے گا,
یہ پنجتن پاک میں سے نہیں ہے جناب عباس. اچھا اولاد سیدہ فاطمہ زہرا بھی نہیں ہے, یعنی جس کو پیورلی سادات کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرمز میں, وہ بھی نہیں ہے, مجموع طرفین نہیں ہے. لیکن جو رتبہ پایا ہے انہوں نے معصومین میں سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے عباس کا وہ رتبہ جو ہے وہ کیا کمال رتبہ ہے. کل میں نے ایک شعر پڑھا, اس کا مفہوم مجھے صرف یاد ہے, شعر کے مصرے یاد نہیں ہے. مفہوم کچھ اس طرح سے اس کے کہ دونوں ہاتھ کٹ گئے عباس کے, مشکیزہ دانتوں میں دبا لیا, لیکن وفا کا تقاضا اور وفا کی معراج یہ ہے کہ عباس کے ہونٹ گیلے پھر بھی نہیں ہوئے تھے, حالانکہ مشکیزہ دانتوں میں تھے. تو جو معراج پائی ہے نا, میں نے سوچا کہ باعنوان وفا کچھ لکھوں, میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا. کیا کمال ہے. وہ یہ عاشور کا واقعہ ہے, شب عاشور گزری ہے. میں نے جب سے تاریخ کے اوراق نکال کے یہ والا واقعہ پڑھا ہے نا, میں کہتا ہوں خدا کرے کہ ہم حضرت عباس کے غلام بن جائے, خدا کرے ان کے غلاموں کے غلام بن جائے. اطاعت ہو تو ایسی ہو, فرما برداری ہو تو ایسی ہو. وہ شمر ملعون ایک بریر نامی شخص کے رشتے سے, جو کہ عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں گیا, اس نے کہا کہ کلابیہ خاندان سے میں کسی طرح سے چاہتا ہوں بنو کلابیہ کے جتنے لوگ ہیں نا وہ بچ جائیں. اور ٹیکنیکلی شمر نے اس پوائنٹ کو اس لیے پکڑا کہ حسین کو تنہا کر پوری دنیا ایک طرف, اور بچا صرف یہ 72 کا ٹولہ, اس سے بھی سب سے جو مرکز و محور ہے نا عباس, اس سے جدا کر حسین کی فوج کا جرنیل ہے. تو یہ ان کی سازش بھی تھی. اور دیکھیے سازش کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جان کی امان مل جائے, اور کیا چاہیے. دیکھیے آپ گھرے ہوئے ہیں, معمولی بات نہیں. تو امان نامہ لایا اور اس نے کہا کہ بھائی بنو کلابیہ کے جتنے بھی فرزند ہیں نا وہ باہر آ جائیں. تو حضرت عباس اور ان کے بھائی باہر آئے. کہا کیا کہتے ہو؟ کہ میں تمہارے لیے امیر سے امان نامہ لایا, یعنی جان بخش دی جائے گی, چھوڑ دیا جائے گا تمہیں, اور تم جہاں جاؤ وہاں جا سکتے ہو, جہاں چاہو. اور سوال صرف اتنا ہے کہ اظہار حسین کو چھوڑنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ مورخ نے یہ کہا اور حضرت عباس کے چہرے کو دیکھنے کی بھی حیثیت اور جرت نہیں ہوئی, اتنا جلال صرف اس بات پہ. دو کیفیتیں ہیں. پہلا کام ہے جو حضرت عباس نے بغیر پوچھے کیا حضرت امام حسین سے, ہر چیز پوچھ کے کرتے ہیں. یہ جواب آپ نے بغیر پوچھے دے دیا. ہم نے کہا لعنت ہے ایسی زندگی پہ جو حسین کے بغیر ہو. تم نے سوچ کیسے لیا کہ عباس حسین کو چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس طرف امام حسین کے قدموں میں جا کے پڑ گئے اور اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں, مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ عباس اور حسین کو چھوڑ دیں. جی سکتا ہے عباس حسین کے بغیر؟ بے شک بے شک. اور سارے کے سارے بھائی کھڑے رہے. یہ شمر اپنے سر پہ خاک ملتا ہوا گیا کہ یار میری یہ سازش کمزور ہو گئی. لوگ تو جان کی امان مانگتے ہیں, زندگیاں مانگتے ہیں, اس کو میں زندگی دینے آیا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کے. اچھا چونکہ ہم صاف یہ بنیاد عقیدہ محبتیں اس سب سر آپ کو کرتے, میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی چیز پہ کرٹیسزم نہ ہو, اگر غلطی دیکھیں تو وہ ادھوری ہوتی ہے. کہیں ہم بالکل اتنے پرو بھی نہ ہو کہ اپنی محبتیں بیان کریں مگر کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز پیش کریں. آپ سے پوچھوں گا سب سے اچھی چیز جو آپ نے یہاں دیکھی, نمبر 1 ٹاپ, جس کو آپ آؤٹ آف دا یونیورس کہنا چاہیں, سب سے اچھی جو کہیں نہیں ملے گی, وہ کیا ہے؟ اور کوئی ایک ایسی معیوب چیز جو آپ کو یہاں سمجھ نہیں آئی, آپ نے کیا اس پہ ذرا کوشچن. سب سے جو اچھی چیز مجھے لگی ہے کہ چونکہ میں نے یہ دیکھا ہے اس سرزمین پہ دنیا بھر سے رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں, تہذیب مختلف تہذیبوں کے لوگ آتے ہیں. اچھا ان کی ایک لینگویج ہے, کامن لینگویج ہے, وہ ہے حسین. وہ میں نے جو ایک دیکھی ہے, حسین جو ہے وہ یونیفائنگ فیکٹر بن سکتا ہے, بڑا اچھا یونیفائنگ فیکٹر بن سکتا ہے. حسین نے کہا تھا حل من الناس ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. اچھا اس میں تفریق حسین نے نہیں کی تھی, کوئی بھی آ جائے, شمر کی فوج سے آ جائے کوئی, بہت اچھا پوائنٹ. اچھا حسین آپ کو بلا تفریق کے مذہب, فرقہ, ذات, رنگ و نسل پکار رہا ہے. واہ, آپ لبیک کہہ دو, یعنی حسین ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے. تو مجھے سب سے اچھی جو چیز لگی کہ یہاں پہ آ کے نہ کوئی فارسی ہے, نہ کوئی پاکستانی, نہ کوئی ہندوستانی, نہ کوئی یورپین, سب ایک ہیں. تو اس یونیفائنگ فیکٹر کو باقی استعمال ہم لوگ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ فار یونٹی ہم کر سکتے ہیں, وہ اسٹرینتھ ہے ہماری. اچھا جو مایوب فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے مجھے سوچنا پڑے گا اس پہ, تھوڑا سا مجھے زور دینا پڑے گا کہ میں کوئی ایکسٹریکٹ کروں. ایک ہوتا ہے جو رائٹ ان دا فیس ہوتا ہے کہ یار یہ آپ کربلا میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ پہلی چیز ہی آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ عجیب و غریب لگتی ہے. تو ایک چیز جو کہ میں یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ کوشش کیجئے کہ یہاں پہ عربی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
آپ سمجھ نہیں پاتے, ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے, وہ ہمیں سمجھ نہیں پاتے. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم غلط طریقے سے بہیو کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کی مینجمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی اور طریقے سے بہیو کر رہی ہے, روڈ ہے, اگریسو ہے. ان کا کلچرل سٹائل ہے وہ لاؤڈ ہے تھوڑے سے نا, تو وہ ایک لینگویج بیریئر جو ہے نا عراق کے اندر, اس کے حوالے سے تھوڑا سا وہ ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں ان کی مہمان نوازی ہے, اور ایک فیکٹر سر میں بہت امپورٹنٹ, اس کو میں چاہوں گا اس کا علیحدہ سے کلپ کاٹ کے لگائیے گا. پاکستان کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کا الزام لگتا ہے ایک خاص مسلک کے اوپر کہ دیکھیں جناب جب بھی محرم آتا ہے تو آپ سڑکیں بند کروا دیتے ہیں, آپ کنٹینرز لگوا دیتے ہیں, آپ کے جلوس جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. یقین کیجئے آپ اعتراض کرنے والوں صد بسد ادب میں کہہ رہا ہوں, آپ یہاں پہ آئیے, جتنے جلوس ایک دن میں یہاں پہ نکلتے ہیں اتنے شاید مورے محرم سفر میں آپ کے پاکستان میں نہیں نکلتے ہوں گے, لیکن کوئی کنٹینر نہیں لگتا. دیکھیں یہ جو کنٹینر کا معاملہ ہے, یہ جو سڑکیں بند ہونے کا, موبائل فون بند ہونے کا معاملہ ہے, اس کا تعلق عزاداری سے نہیں ہے, یہ حکومت کی نااہلی ہے, حکومت کی اویس بھائی یہ ناکامی ہے. آپ ان فیکٹریوں کو بند کریں نا جہاں سے ایسے حملہ آور پیدا ہوتے ہیں, آپ اس سوچ پہ کنٹرول کریں سر جہاں سے یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے, اور آپ کو کنٹینر لگا کے رستے بند کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ آپ نے کوئی کنٹینر دیکھا؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے اوور سیکیورٹی دیکھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے فون بند کر لیے جائیں یا آپ کے رستے بند کر دیے جائیں, آپ پورے عراق کے اندر بغیر خطر, حالانکہ یہاں پہ داعش جیسی لعنت کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان میں تو دہشت گردی تھی جس دہشت گردی کا یہ روزے کے قریب پہنچ گئی تھی داعش, ایک وقت یہ بھی تھا. تو میں اس پوائنٹ پہ لاؤں گا آپ کو کہ پلیز خدارا یہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے کہ محرم کی وجہ سے باقی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, وہ یقین کر پریشانی نہیں ہونی چاہیے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن اس کا تعلق کافی حد تک میں حکومت کو کردار حکومت اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بھی پروٹیسٹ وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی اور آپشن نہیں رہتا, اور یہ جو جلوس ہے یہ ایک طرح کا احتجاج ہے. میرے خیال ہے اس کو شاید اگر سمجھا جائے تو اس طرح سے سمجھا جائے کہ یہ 1400 سال سے چلا آ رہا احتجاج ہے ظالم اور جابر حکومت کے خلاف, ظلم اور جبر کے معاشرے کے خلاف, اور وہ سڑک پہ آ کے ہی ہوتے ہیں جیسے بجلی کے ہوتے ہیں, جیسے آپ کے سیاسی احتجاج ہوتے ہیں. ایسا ہی اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ جی سڑک پہ کیوں آئے ہو, بھائی آپشن کوئی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز سے بات کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ لاسٹ آپشن ہے کہ وہ سڑک پر آ گیا. محسن شہید محسن نقوی کا ایک شعر ہے, میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے نا رات کو, وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں, سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی. یہ بیسکلی تو آپ کی بات, اس تاریخ کو کس نے زندہ رکھا. جلوس گزر رہا ہے, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. جلوس گزر رہا ہے, ایک نوجوان ہے چھت پہ کھڑا دیکھ رہا ہے, اس نے کہا یہ سینہ گوبھی کر رہے ہیں, کہ چلیں گریا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, ہائے 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 حسین کر رہے ہیں. اس سے پوچھا اپنے بڑے سے, یہ کیوں کر رہے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج میں بڑی یونیک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, سب کے پیچھے راز کیا ہے, کیوں رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ کوئی حسین ہے اس کو رو رہے ہیں. کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ. اب اس پہ تجسس پیدا ہوا. سر جب یہ ہو رہا تھا نا تب سوشل میڈیا نہیں تھا, تب میڈیا نہیں تھا. یہ اس وقت درباروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں سیدہ زینب نے خطبے دیے تھے. یزید کے پروپیگنڈے کا توڑ وہ جلوس تھا جو 72 شہداء کا, ان کے ورثاء کا, ان کے سر وہ چل رہے تھے. یہ جو آج علم ہم اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں, تب نیزوں پہ سر تھے اور وہ بیبیاں تھیں, وہ جلوس تھا. اچھا پھر کیا ہوتا تھا, اب ذرا اور اس کی گہرائی میں اویس بھی جائیے گا. ہم اس معاشرے میں رہتے تھے, یہاں پہ ہندوازم تھا, عرب کے اندر بھی کلچر نہیں تھا. پھر کہتے ہیں جناب یہ آپ یہ جو نیازیں دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں. حسین بتانا مقصد تھا. ہمارے بڑے ہمیں بتاتے ہیں فلاں, پہلے غریب لوگ ہوتے تھے ان کی عیاشی کھانا ہوتی تھی, فلاں جگہ پہ کھانا مل رہا ہے, اچھا مفت کا کھانا مل رہا ہے, چلو چلتے ہیں, آ جائیں جی کھانا کھائیں, یہ لنگر کھائیں. آگے لوگ, اچھا کھانا تو کھا لیا, میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں حسین کا. یہ حسین ہے, اچھا یہ حسین ہے, ٹھیک ہے. اچھا ماتم پہ آ جائے. اب اس کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا, نہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, نہ میں اس کی انڈورسمنٹ کرتا ہوں, میں کچھ نہیں کر رہا, میں آپ کو تاریخی بتا رہا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب کما زنی کی ضرورت نہیں ہے, اب زنجیر زنی کی ضرورت نہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ. اب وہ کیا ہوتا تھا جناب کہ فلاں جگہ پہ ایک شخص ہے وہ آگ پہ چل کے دکھائے گا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ہاں ہوتا ہے, آؤ دیکھنے چلے. پہنچے, اچھا یہ اس آگ پہ چلا, یہ کیا ہے,
یا وہ یہ ہوا تھا 1400 سال پہلے حسین کے خیموں کو آگ لگی تھی. اچھا حسین کون, کیا ہوا تھا خیموں کو, کیوں لگی تھی آگ؟ بیٹھو, ذاکر آ گیا, اس نے قصہ سنانا شروع کر دیا. یہ لوگوں کو قصہ سنانا پڑتا تھا پہلے, انہیں جمع کرنا پڑتا تھا پہلے. اگر آپ کسی کو ویسے بتاتے آپ حسین کا قصہ سنانا ہے, آپ کریں اعلان, آج سے 200 سال پہلے چلے جائیں, آپ کریں اعلان, کوئی نہیں آئے گا. بھائی کون حسین, ہم تو جانتے ہی نہیں کس حسین کی بات کر رہے ہیں آپ. اور آج بھی میرے پاس سوڈان سے ایک مسلمان شخص آیا, پاکستان آیا, لاہور آیا, جان پہچان ہوئی. اسے میں نے کہا تم اپنے گاؤں لے کے چلتا ہوں, محرم کے دن تھے, تمہیں عزاداری کرواتا ہوں. کہتا عزاداری کیا ہوتی؟ میں نے کہا وہ حسین شہید ہوئے تھے نا, تو ان کی یاد میں ہوتی ہے. اس کا جو میں نے جملہ سنا میں حیران رہ گیا. کہتا کون حسین؟ مسلمان ہے, سوڈان کا ہے. اللہ اکبر. آج بھی ہمارے مسلمانوں میں ایسے خطے موجود ہیں جہاں حسین کا پتہ ہی نہیں ہے. اویس بھی یہ زیادتی نہیں ہے اسلامی تاریخ کے ساتھ؟ اصل معنوں میں ساحل صاحب سے کہوں گا یہ ہے جاہل, اور اسے جہالت کہتے ہیں. اپنے زمانے کے کیا تاریخ کے اس انسان کو جس کو نیلسن منڈیلا نہیں بھول سکتا قید خانے میں, جس کو مہاتما گاندھی نہیں اگنور کر سکتے, آپ اپنے اسلام کے اس نواسے کو نہیں بھول رہے, آپ کو یاد ہی نہیں کون ہے, پتہ ہے. اچھا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, میں ایک ملیشیا میں تھا, یا وہ مولوی صاحب پریچنگ کرنے کے لیے آیا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے کوئی تبلیغ اسلام کرنے آتا ہے. ایون لیکن میں ایز اے ٹورسٹ گیا ہوا تھا, اور ماحول اور مزاج ویسا نہیں تھا کہ ہم اسلامی بات کریں, مگر وہ میں نے ان کو دیکھا کہیں پہ تبلیغ کرتے ہوئے, تو میں خود چلا گیا. میں نے کہا میں سپورٹ کروں گا. تو جب انہوں نے ساری بات کی نا, تو میرا دل کیا, میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا کہ اس وقت محرم چل رہے تھے, میں نے کہا کین یو اسپیک سم ورڈز فار امام حسین ابن علی. تو ہی اسٹیئرڈ می لائک دس. ہو اللہ. میں نے کہا حسین گرینڈ سن آف پروفٹ. نو. میں نے کہا صحابی. یا حسین صحابی. آئی ہرڈ حسین صحابی. میرے پاس مایوسی اور دکھ کے جملے نہیں تھے کہ یار اچھا کیا میں کہوں, اور کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہو محرم میں. کم سے کم لوگ کہتے ہیں موسمی مسلمان نہ بنو, میں کہتا ہوں بہت صحیح کہتے ہیں, مگر موسمی ایٹ لیسٹ تو بنو. ایٹ لیسٹ رمضان میں روزے تو رکھو, محرم میں حسین کو یاد تو کر لو, محرم میں ہی کر لو, آگے حسین جانے. دیکھیے میں تو اپنے دیکھنے والوں سے, آپ وال کے دیکھنے والوں سے بلا تفریق مسلک یہ بات کہوں گا کہ اگر محرم کے, چلے میں پورے محرم کے مہینے کی بات نہیں کر رہا, پہلے 10 دن اگر ہم جمعے کے دن یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, اگر آپ کے مولانا جمعے کے دن حسین کے بارے میں بات نہیں کرتے تو کوسچن کیجئے, سوال کیجئے ان سے. دیکھیں جس طرح سے بات کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی خاص مسلک کے طریقے سے بات کریں, آپ مت کریں گریا, بالکل نہ کیجئے, لیکن تاریخ سے اپنے بچوں کو اور کربلا سے روشناس تو کروائیے. نقصان آپ کا ہے. کل میرے پاس ایک بھائی نے بہت ہی لہجے میں یہ کہا کہ ویس بھائی آپ سوشل میڈیا پہ کچھ کریں, آپ ایک آواز اٹھائیں, صحافی ہیں. ایک شخص ہے, اس نے, میں یہ جملے استعمال نہیں کر سکتا, امام حسین کے دشمن ملعون کا نام لکھ کے آگے رحمت اللہ علیہ اور زندہ باد کے نعرے لگائے. یہ اس نے پوسٹ کیا, تو وہ بھی حیرانگی کی بات نہیں تھی, جو اس کا حلیہ تھا وہ بتا رہا تھا کہ کہاں سے اس کا تعلق ہوگا, مگر نیچے 500 کمنٹس ہیں سارے آمین آمین کر رہے ہیں. اللہ. تو یہ نقصان کس کا؟ جاہلیت تو یہ ہے نا, یہ نقصان تو آپ اپنے بچوں کا کر رہے ہیں. کربلا جو آپ کر رہے ہیں یہ شیعت کا مسئلہ نہیں ہے, سنیت کا مسئلہ نہیں, آپ رشتوں کے وقار سے دور کر رہے ہیں, اللہ آپ علم کے مخازن سے دور کر رہے ہیں, بے شک آپ صبر اور استقامت کے پیمانوں سے دور کر رہے ہیں. یہ جنگلی جانور بن جائیں گے اگر ان کو کربلا نہیں پڑے. اور سب سے بڑا نقصان پتہ کیا کر رہے ہیں اویس بھائی, اب واقعی ہم نے بچپن میں اسلامی کتابوں میں کربلا نہیں پڑھی ہے, اور شاید مجھے نہیں پتا آج بھی پڑھائی جاتی ہوگی کہ نہیں پڑھائی جاتی. آپ کی دل عرض ہے, کہتے ہیں کہ نصاب میں مر دھڑ کے خیبر کا ایک چیپٹر انٹروڈیوس کروایا گیا, خیبر یعنی خیبر میں کیا ہوا تھا, جنگ خیبر, ٹھیک ہے, اور اس میں حضرت علی کا ذکر نہیں, کر لیں بات. اچھا مرحب کا ہے, مرحب کا ہوگا, سنا ہے میں نے, میں حیران ہوا یہ بات سن کے, کیا مسئلہ ہے بھائی. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس قوم کو کیا درپیش ہے. آج بجلی بڑھ گئی, ریٹ بڑھ گیا بجلی کے, ٹیکسز کی بھرمار ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, یہ 10 گنا بھی بڑھ جائیں, آپ لوگ اپنے حق کے لیے کبھی نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے. حسین کس کے لیے نکلا تھا, حسین کا قیام کس لیے تھا, وہ ظلم کے خلاف تھا. مولا حسین کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینا پڑے گی. اس قوم کے اندر اکثر کہتے ہیں یار یہ قوم نا بڑی ٹھنڈی قوم ہے, احتجاج نہیں کرتی اپنے خلاف جب ظلم ہوتا ہے. آئیڈیل ہی نہیں ہے,
آپ نے کیا آئیڈیل دیا؟ واہ واہ واہ، آپ نے حسین دیا ان کو بطور آئیڈیل، کیا کہتے ہیں، بہت تاکہ ان کو پتا ہوتا نا کہ بھائی ٹھیک ہے ظلم کے خلاف اٹھنا اسے کہتے ہیں. آپ نے ان کو بطور ایگزیکٹلی آپ کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی ہاں پہ. ایگزیکٹلی آپ نے حاکم کے سامنے کلمہ حق تو تب کہنا جب آپ نے زینب انٹروڈیوس کروائی ہو، جب آپ نے بتایا ہو کہ کربلا نہیں پڑھائی نا. آج ہمارے ملک کا اجتماعی طور پہ یہی فیس ہے. آپ ایگری کریں گے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، آج ہمارے یہاں ذرا سی آزمائش آنے پہ نا پریس کانفرنس اور لا تعلقی اللہ سلام بھیجے سیدھی صاحب کے اوپر، آزمائشوں سے گزر کے تعلق کا اظہار کیا. ایگزیکٹلی یقین ہو گئے. اللہ اکبر. جو جان نثار کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تعلق حسین سے، اس لیے جان نثار کر رہا ہوں. کہتے ہیں دو مقامات، ایک قطعیہ پر اور پھر شب عاشور. شب عاشور چراغ بھی گل کیے. اللہ اکبر. کہا امام حسین نے چلے جاؤ. اللہ اکبر. ارے حسین آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ رسول اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ اچھا یہ کہہ دو کہ تعلق نہیں، ہم گزر رہے تھے. نہیں 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 حسین، ہماری نجات یہی ہے کہ آپ سے تعلق ہے. تعلق بے شک آپ بے نے شک. اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، آپ کسی بھی آرگنائزیشن سے آپ فوراً ڈس اون کریں گے. کربلا اونرشپ کا تھا. اللہ میں قبلہ اسی پہ چونکہ وقت کی کمی کا سامنا ہے، میں کوئی کربلا نہیں پڑھایا نا آپ نے، تو اس لیے ہر سیکٹر میں پرابلم. ہر جگہ ایک ماں کو بیٹے سے شکایت ہے کیونکہ اس نے آپ نے ماؤں کو ام البنین نہیں پڑھائی. ہائے ہائے ہائے. ایک بیٹا باپ کی نافرمانی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو علی اکبر نہیں پڑھایا. ایک بھائی کے در پہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اس کو عباس اور حسین کی محبت نہیں پڑھائی، کہ اپنے بڑے بھائی کو وہ مولا کہتا رہا. دوست کی پیٹ میں اس لیے چھرا گھپ رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کو حبیب ابن مظاہر نہیں پڑھایا، آپ نے زہیر قین نہیں پڑھایا، آپ نے وہاں پہ قلبی نہیں پڑھایا اس کو. ایک عورت کی اور ایک شوہر کی آپسی محبت کیا ہے کہ ابھی 17 دن ہوئے تھے وہاں پہ قلبی کی شادی کو، بیوی خود کہہ رہی ہے جاؤ. آپ نے ماں اور بیٹے کا، باب قلبی کی ماں فوج اشکیا کی طرف سر پھینکتی ہے اپنے بیٹے کا، کہتی ہے کہ ہم ہاشمی جو دے دیں ایک دفعہ واپس نہیں لیتے. آپ نے قربانی دینا نہیں. دیکھیں ہر چیز کا حل سیاست سے لے کر رشتوں تک، طاقت کی جنگ سے لے کے مظلومیت تک، صبر تک، وہ کربلا ہے. میں تو کہتا ہوں کربلا پہ پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے. وہ کربلا، میں کہتا ہوں پہلا چیپٹر کربلا کا پڑھیں، کوفے میں مسلم نقیل. اللہ علی بھائی یہ جملہ میرے جیسے ناتواں انسان کے لیے کافی ہے کہ دربار میں وحشت ہے. پورا کوفہ جس دربار میں کانپ رہا ہو کہ عبید اللہ ابن زیاد قتل کر دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، یہ سب چیزیں، اور مسلم نقیل کو قید کر کے سامنے لایا جا رہا ہو اور سب عبید اللہ ابن زیاد کی طرف دیکھ رہے ہو، 4 مرتبہ سلام اور درود بھیج رہے ہو، اور کہا جا رہا ہو مسلم امیر کو سلام کرو. تو مسلم مسکرا کے کہتے مالی امیر اللہ حسین، کوئی امیر نہیں حسین. یا اللہ یہ سارے بزدل اور نامرد ہیں، حسین کا سفیر زندہ ہے جو مرد. اللہ آپ نے دیکھا یہ جرت کتنا پیدا کرتے تھے کربلا حسین سے. بے شک بے شک. اب میں آپ سے چونکہ آپ نے لیونگ روم پہ بات کی ہے، آئی ایم شیور دس وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو، اور میں بھی تھوڑا سا مشکل ہو، مگر پاکستان کی حالات، چونکہ آپ ایک صحافی ہیں اور نیوز کو کور کرتے ہیں، کربلا کو پاکستان سے کیسے ریلیونٹ کریں گے، میچ کریں گے اس وقت کے حالات کو، اور کربلا کو درس کیا لے کے جائیں گے وہاں پہ؟ میں یہ کہوں گا، دیکھیں اگین جو میں نے آغاز میں اس سے پہلے میں نے بات کر دی تھی کہ اگر آپ خود پر ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہو تو پھر آپ لشکر حسین میں سے نہیں ہو. لشکر حسین کا پہلی شرط ہی یہی ہے کہ ظلم سہنا بذات خود ظلم کا ساتھ دینا. دیکھیے اگر فرض کیجئے حسین خاموش ہو جاتے تو غالباً یہ مسئلہ نہ ہوتا. کیا اس وقت، میں بڑی معذرت بصد احترام کی بات کر رہا ہوں، مکے میں کیا ہم بزرگ موجود نہیں تھے جنہوں نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بیعت کر لیں یزید کی بعد میں، اور یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ آپ بیعت کر لیں اور اس کے بعد مکر جائیے گا، آپ کو پیسج مل جائے گا، آپ مکر جائیے گا، میں نے بیعت نہیں کی. عمر بن سعد نے یہاں تک کہا کہ مجھے پروپیگنڈا کرنے دو فوج اشکیا میں کہ آپ نے بیعت کر لی ہے، بعد میں آپ مکر جائیے گا. نہیں، میں حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں موجودہ حالات کو کہ پاکستان، بہت معذرت کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں، اویس بھائی کے بھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، پاکستان ایک بڑا کوفہ ہے. ایک چھوٹا کوفہ تھا جو بالکل یہاں پر موجود ہے، لیکن چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، بریلوی، اہل حدیث، کچھ بھی ہیں، اس سے قطع نظر پاکستان ایک بہت بڑا کوفہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی مسلم من عقیل بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن فی الحال آپ اور میں آج اگر ہمارے ہاں کوئی حسینی اٹھے، حسینی سوچ، حسینی فکر کا آدمی اٹھے،
تو میرا خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو دھوکہ دیں گے. اور غالباً میں بڑے اشارے کے نام میں بات کر کے نکل جاؤں گا, اہل دانش سمجھتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. غالباً ہم دے بھی چکے ہیں دھوکہ کسی ایک کو. واہ, یہ تو ہماری فطرت ہو گئی. ہاں ہم دے چکے ہیں, ابھی حال ہی میں ہم نے کسی کو دھوکہ دیا. بہت بہت ایگری کرتا ہوں, آپ اشاروں کو سمجھ رہے ہوں گے. اور دیکھیے یہ ہے خوف اور وحشت کہ ہم اشاروں میں بھی بات کر جاتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے, اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی, حقیقت ابدی ہے مقام شبیر. بے شک بے شک. تو اگر ہم اس مقام اور منزلت کو سمجھ جائیں شاید ہمارے بہت سارے نقصان میازے پورے ہو جائیں. مگر میں نے ایک بات, میں نے کبھی بھی سیاست میں انٹرفیرنس کیا ہے نہیں. میرے نزدیک اتنی حقیر ہے سیاست, اور خاص طور سے پاکستان کی سیاست, تو مجھے فاتحہ پڑھنے کا دل کرتا ہے. پہلی مرتبہ پڑوسیوں کو یاد کرتے ہوئے, دوستوں کو, علماء کو یاد کرتے ہوئے, آج میں غیر سیاسی بیان دے رہا ہوں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں نے یہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے دعا کی. اچھا, پروردگار مشکلیں آسان کرے اور پاکستان کا اچھا کام ان سے کروائے, کیونکہ گلوبل امیج ہے. مجھے یہاں جو لندن, یو کے, فرانس, آسٹریلیا سے بندہ مل رہا ہے, وہ یہی بات کر رہا ہے کہ what about your ex-prime minister?